अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8 दिसंबर 2024 इतवार का दिन सुबह को दुनिया भर के लोग जब जागे और उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन्स को ऑन किया तो पता चला कि शाम का मुकम्मल कंट्रोल बागियों ने संभाल लिया है और 50 साला असद ख़ानदान के दौर का इख्तिताम हो चुका है। 54 साला ये आमरीत अपने अंजाम को पहुंची और 24 साला इक़्तिदार बशार अल असद का ख़त्म हुआ। शाम अब बागी फ़ौजों के कंट्रोल में है। वहाँ से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि शाम के अंदर अब वो आने वाले दिनों में हुक्मरानी कायम करेंगे। आर्जी तौर पर शाम के वज़ीर आज़म को ये अख्तियार दे दिया गया है कि वो अपना इक़्तिदार उसी तरह कंटिन्यू करें और तमाम इदारों को उसी तरह ही चलाएं जब तक नया सियासी सेटअप कायम किया जाए। ये नया सियासी सेटअप क्या होगा, उसमें कौन कौन से फ़रीक शामिल होंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन बशार अल असद की जानिब से मुल्क के अंदर से फ़रार हो जाना और फिर रात तक ये इतलात आना कि उनका तैयारा एक हादसे का शिकार हो चुका है, इंडियन और इस्राएली मीडिया ये ख़बर भी दे चुके हैं। उसके बाद इस पूरे मंजरनामे में एक सवाल पैदा हुआ है कि न सिर्फ असद ख़ानदान का इक़्तिदार ख़त्म हुआ बल्कि उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी है। इस पूरे सानिया में या कज़िया कह लें या उनका इनकलाब कह लें, जिन्होंने जो इत्तेहादी फ़ौज या जो सीरियन आर्मी थी, बागी आर्मी, वो शाम के अंदर उसका कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है। सवाल ये हुआ है कि इतना जल्दी तो काबुल भी कंट्रोल में नहीं आया था तालिबान के, जितना जल्दी शाम बागी फ़ौज के कंट्रोल में आ गया है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसका आज हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर दौराने के दौरान हम इन तमाम वाक़यात का और चीज़ों का अहाता करें कि हुआ क्या था, हुआ क्या है और होगा क्या। यही वो आज के मौज़ूआत हैं जिन पर हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर वक्त के अंदर बात कर लें। 2011 में जब अरब बहार की एक लहर उठी थी, तब शाम के अंदर असद के ख़िलाफ़, बशार अल असद के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली थी जिसमें बेदर्दी के साथ लोगों को कुचल कर रख दिया गया था और कहा जा रहा है कि 6 लाख इंसानों का कत्ल कर दिया गया था। बशार अल असद की एक सख्त तरीन आमरीत थी क्योंकि उनको उनके बाप के वर्से से ये आमरीत मिली थी और उसको वो कंटिन्यू कर रहे थे। अलवी ख़ानदान, अलवी शिया कहलाते हैं और पूरे शाम में 10 से 15% उनकी आबादी है। बाकी जो आबादी है वो सुन्नी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, उनकी है। तो ये तो एक नेचुरल बात थी कि एक अक़लियत जो थी, एक नुक्ते नज़र वाली, वो एक बड़ी अक्सरियत के ऊपर इक़्तिदार में थी। लेकिन ये मामला चल सकता था, लेकिन अगर उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाता, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते, उसमें अगर वो मुंतखब होकर आते तो शायद आज उसके बुत मुख्तलिफ़ चौकों पर लगाए गए थे, नस्ब किए गए थे, वो न गिराए जाते। इसी तरह हमने देखा था कि कुछ अरसाई कबल बांग्लादेश में हमने देखा कि उसकी वज़ीर आज़म को भी हेलीकॉप्टर में बैठकर फ़रार होना पड़ा। उसके बाप शेख मुजीब के मुजस्मे गिराए जाते रहे। इस बार हाफ़िज़ अल असद और उसके बेटे बशार अल असद के मुजस्मे भी उसी बेदर्दी के साथ गिराए गए और जो लोगों की नफ़रत थी वो हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर देखने को मिली है और उसे महसूस भी किया जा सकता है। बशार अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब जो है वो दाइश और अल कायदा से एक अरसे के साथ जुड़े अबू मोहम्मद अल जोलानी ने इक़्तिदार संभाल लिया है। इक़्तिदार संभाला तो नहीं है, लेकिन वो इस पूरे इनकलाब के रूहे रवां हैं। ये जोलानी जो हैं वो दाइश का हिस्सा थे, उसके बाद दाइश को छोड़कर अल कायदा का हिस्सा हो गए थे। उसके बाद उन्होंने दोनों को छोड़ा और एक मॉडर्न किस्म की, एक नए जहादी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके बाद उन्होंने शाम के अंदर
ایک وار شروع کی اسد حکومت کے خلاف، اور یہ سلسلہ آج آخر کار اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شام جو ہے اب فتح ہونے کے بعد ایران کا مستقبل کیا ہوگا اس پورے خطے کے اندر، کیونکہ ایران اس خطے کے اندر جتنی بھی پراکسیز تھی، یمن میں، لبنان میں، ایون جو ہے وہ عراق میں یا دیگر علاقوں میں جو اسرائیل کے خلاف لڑی جا رہی تھی، وہ یہیں سے کنٹرول ہوتی تھی۔ شام واحد ایسا ملک تھا جہاں پر ایران کے لوگ آتے تھے اور وہاں ہی حزب اللہ کے لیڈران اکٹھے ہوتے تھے، ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، پلان بنتے تھے اسرائیل کے خلاف اور دیگر اس خطے میں جو ایران مخالف قوتیں ہیں ان کے خلاف۔ تو یہ وہ ساری صورتحال تھی جو یہیں سے آپریٹ ہوا کرتی تھی۔ اب جب یہ آپریٹنگ سسٹم ایران کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو آنے والے دنوں میں ایران کرے گا کیا؟ یہ اس طرف آنے سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا اور سوچنا چاہیے، ہم ڈسکس کرنا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایران جس نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے اور ایک بڑے عرصے سے حزب اللہ کا وہ حامی رہا ہے، اسے ہتھیار بھی سپلائی کرتا رہا ہے، مالی معاونت بھی دیتا رہا ہے، اسی حزب اللہ نے اسرائیل کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے تھے، وہی حماس اس کے خلاف لڑتی رہی۔ لیکن 1.5 سال پہلے یعنی 2023 کے تقریباً اکتوبر کے پہلے ہفتے میں حماس نے اسرائیل پر ایک حملہ کیا تھا۔ بڑا شدید حملہ تھا، انتہائی خطرناک تھا اور ایسا حملہ تھا جس نے اسرائیل کی آنکھیں کھول دیں۔ دنیا حیران تھی کہ حماس کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے، ایران کی ساری انٹیلیجنس فورسز یا اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ ناکام ہو گیا تھا۔ لیکن اب جب شام فتح ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ناکامی تھی یہ دانستہ ناکامی تھی تاکہ حماس کو اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کا موقع ملے اور وہ لوگوں کو مارے تاکہ اسے ایک جواز فراہم ہو اور اسی جواز کی بنیاد پر وہ پورے فلسطین کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اس جواز نے اسرائیل کو یہ موقع فراہم کیا اور اس عرصے میں 1.25 سال کے عرصے میں تقریباً 14 ماہ کے عرصے میں اس نے 45,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا فلسطین میں، اور اس کے علاوہ 2 کروڑ ٹن ملبہ جو ہے وہ اس نے پیدا کیا، یعنی پورے فلسطین کو برباد کر دیا بارود سے، اور اس کے نتیجے میں 2 کروڑ ٹن ملبہ وہ اب جو ایک شہر تھے وہ اس بارود کے ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر حزب اللہ نے لبنان کے اندر سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیے، پھر اسرائیل نے حزب اللہ کی قیادت کو شہید کیا جس میں حسن نصر اللہ تھے، ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو حماس کے سربراہ تھے اسے ایران میں قتل کیا گیا، حماس کی جو دوسرے اس کے بعد جو دوسرے اس کے سربراہ کو نامزد کیا گیا اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح حزب اللہ کا بھی نقصان کیا گیا۔ ایران کے بہت سارے لیڈرز تھے، ان کو مارا گیا، اور جنرل قاسم سلیمانی تھے، اس میں بھی اس کی ہلاکت میں بھی اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ یہ وہ سارا منظرنامہ ہے جسے سوچنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کی اتنی بڑی طاقت کس طرح ہوئی۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس ہمیں بتاتی ہیں کہ گزشتہ 16 سالوں سے اسرائیل نے حزب اللہ میں، حماس میں اور ایران کی پاسداران انقلاب میں، اس کی دیگر جو سیکورٹی فورسز ہیں اس کے اندر اپنے جاسوس پیدا کیے۔ اس کے لیے اس نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے۔ ظاہر ہے کہ آپ جب بڑی تعداد میں دولت اور وسائل کا استعمال کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو خرید سکتے ہیں، اور اس نے اس سارے عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی ہے۔ جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ حماس نے جب پہلا حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر تو ساری دنیا حیران تھی کہ کس طرح جو ہے وہ اس کا انٹیلیجنس فیلئر ہوا تھا، لیکن اب
جب شام کے اندر باغی فوجوں نے قبضہ کر لیا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ایک دانستہ انٹیلیجنس فیلیور تھا تاکہ اسرائیل اس حملے کو جواز بنائے اور فلسطین کے اوپر چڑھ دوڑے، لوگوں کو مارے۔ اس نے ہزاروں لوگ مارے، اس کے بعد لبنان کے اوپر حملے کیے، حزب اللہ کو جو ہے وہ کمزور کیا، ایران کو کمزور کیا، ایون یہاں تک کہ حماس کے جو رہنما تھے اس کو ایران کے اندر جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا۔ یہ ایران کا سب سے بڑا فیلیور تھا اور اسی وجہ سے ایران کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب لگتا ایسا ہے کہ ایران کی جتنی بھی پراکسیز تھیں جو شام سے ہو رہی تھی، اب شام پر کنٹرول ہونے کے بعد ایران کی پراکسیز ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ایرانی باغی فورسز نے جنہوں نے آج شام کے اوپر قبضہ کیا، دمشق کے اوپر کنٹرول کیا، انہوں نے ایرانی سفارت خانہ جو شام میں تھا اسے بارود سے تباہ کر دیا ہے۔ اس سے تو کلیئر ہو گیا کہ ایران اور جو اب شام میں نئی حکومت اقتدار میں آئے گی اس کا جو ہے وہ کوئی دوستانہ نہیں ہوگا، کوئی یارانہ نہیں ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جھگڑا ایک نئی شکل اختیار کرے گا اس خطے میں۔ یہ جو نئی حکومت بنے گی جو داعش اور القاعدہ کے نظریات رکھتی ہے لیکن خود کو ماڈرن کر کے پیش کرتی ہے، مکمل جہادی ہیں، لیکن یہ اسرائیلی اور امریکی مخالف نہیں ہوں گے، ایران کے مخالف ضرور ہوں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں اسرائیل کے لیے بہت سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اب اس خطے کے اندر ایک بڑی قوت کے ساتھ سامنے آئے گا اور یہ فائدہ ترکی کو بھی ہوگا، سعودی عرب کو بھی ہوگا اور جو دیگر عرب ممالک ہیں ان کو بھی ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فلسطینیوں کا حال خراب ہوتا ہے، حال ہو تو چکا ہے لیکن مزید خراب ہوگا۔ اب فلسطینیوں کو اسرائیل کی شرائط پر آنے والے دنوں میں جو بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ قبول کرنے پڑیں گے۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ یہاں سے اس خطے سے کیا نئی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہوگی اس کے بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ امریکہ اس خطے کے اندر کیا کرے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن رشیا جو یوکرین جنگ میں مکمل طور پر انگیج ہو چکا تھا وہ بھی شام کی مدد نہیں کر سکا۔ شام کی فوجیں اس لیے باغی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکی کیونکہ شام کی فوجوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گزشتہ کئی ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ ظاہر بھوکی فوج جو ہے اور کنگال فوج کبھی بھی کسی بھی اور اس حکومت کی حمایت یا اس کے لیے لڑ نہیں سکتی جس سے اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، اور اس ساری صورتحال میں جب ایک بڑی اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ باغی فوجوں کے ساتھ ہو۔ آج ہم نے دیکھا کہ دمشق میں ان فوجوں کا کس طرح استقبال ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آمریت جو ہے ہمیشہ طاقت میں ہوتی ہے ابتدائی دنوں میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، اور اس کے نتائج ہم نے ہمیشہ دیکھے ہیں کہ کس طرح صدام کا حشر ہوا، کس طرح جو ہے بنگلہ دیش میں ہوا، بشار الاسد کا ہوا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ ان طویل آمریتوں کو جمہوریت کے نام پر لوگوں کو اکسا کر انہیں استعمال کر کے اسے ختم کرایا اور پھر ان ممالک کا تیا پانچا کر دیا۔ عراق، لیبیا ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے پاس، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ شام کا حال بھی وہی ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔